बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख रशीद को भी इमरान खान के साथ खड़ा होने की सजा देने का आगाज हो गया है। लाल हवेली पे कब्जा कर लिया गया है। सबक सिखाया जा रहा है कि हम इस मुल्क के मालिक हैं, तुम लोग हमारी रियाया हो, जो हम कहेंगे वो कबूल करो, नहीं तो छितर खाओ। और ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड है, सिर्फ पॉलिटिशियंस को नहीं है, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को नहीं है, सिर्फ जजेस को नहीं है, बल्कि ये सबको मैसेज है। 22 से 24 करोड़ अवाम को मैसेज है कि रियाया बन के रहो, मालक हम हैं। इस मुल्क को आजाद मत समझो। 1947 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाबियां हमें दी थी, तुम अवाम को नहीं दी थी। वो चाबियां हमारे पास हैं और कंट्रोल सारा हमारे पास है। शेख रशीद ने तो कहा है कि मैं इधर ही बाहर बैठूंगा अपनी हवेली के, लाल हवेली के, और यहीं से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और इनको बेनकाब करूंगा। गुस्सा क्या है कि इमरान खान के साथ खड़ा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भांडा फोड़ देता है कि इमरान खान को जान से मारने के लिए दहशतगर्दों को हायर किया गया है। और आज शेख रशीद ने कल बताया था बल्कि कि दहशतगर्दों को जिनको हायर किया गया है उन्होंने डायरेक्ट ही मालूमात दे दी हैं जी कि हमें आपको मारने के लिए हायर किया गया है। वही बोल पड़े हैं खुद ही, यानी उन्हीं के कोई इनर सर्कल के लोग हैं जो बोल पड़े हैं, जिन तक मालूमात पहुंची हैं, वहां से यहां पहुंच गई हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ज्यादा होगी, अभी आपको नजर आएगी। पेशावर में धमाका हो गया है और बड़ा धमाका है, और ये धमाके और भी होंगे। इसमें मेरा खदशा है, ये मैं आपको, जैसे ये स्टेट काम करती है मैं समझ चुका हूं, क्योंकि आपको बताता हूं ये कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कंपनी साइड का भी टारगेट बंदा कर सकते हैं, जिसके बाद इमरान खान पे होगा। फिर ये कह सकेंगे तो हमारे अपने भी तो बंदे मरे थे। क्योंकि दहशतगर्दों को सुपारी दी गई है इमरान खान की, और हो सकता है कि और भी कई जगह पे दी गई हो, किसी शार्प शूटर को, किसी स्नाइपर को दी गई हो, लोन वुल्फ भी हो सकता है कोई। तो ऐसे में दहशतगर्दी जब ज्यादा होगी तो ये एक फॉल्स नैरेटिव बन जाएगा कि दहशतगर्दी की लहर आ गई थी, टीटीपी ज्यादा हो गई थी, हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इमरान खान का इसी दौरान अगर कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है तो ये उसी में दबा दिया जाएगा। मतलब प्लान यही है। तो आपको बताना बड़ा जरूरी है कि इस तरह ये काम करते हैं। ये ट्वीट चेक करें जरा। अब ये आपको पता है कि रजीम चेंज में अपॉलॉजिस्ट साफियों में से एक है। पेशावर से अफसोसनाक खबर, अल्लाह खैर करे, केपी में अमन अमान की सूरत-ए-हाल गुज़श्ता चंद महीने से मखदूश है। इन्हीं खदशात के बायस खुदा न ख्वास्ता इलेक्शन ताखीर का शिकार भी होने के इम्कानात मौजूद हैं। तो ये भी एक चीज हो सकती है, जहां इमरान खान पे शब खून, वहां एक ये भी साजिश करने का हो सकता है। आगे आते हैं। फवाद चौधरी कल से गायब है, किसी को पता नहीं, लोग ढूंढ रहे हैं। पहले उनको इधर से घुमा, उधर घुमा, उधर घुमा, फिर गायब। फिर सुबह कहा गया जी कि वो पेश नहीं हो सकते 3 बजे तक, क्योंकि वो आ रहे हैं सदर यूएई के। यूएई के सदर ने ठिंगा दिखा दिया कि मैंने भिखारी से मिलके क्या करना है। एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं? मौसम की खराबी। भाई वो जहां भावलपुर में बैठे हैं, कौन सा मौसम वहां खराब है? और ऐसा कौन सा मौसम बुरा खराब हो गया है? वो लोग यूरोप जाते हैं, यूरोप में तो कभी मौसम ठीक ही नहीं होता। कभी उन्होंने मौसम की वजह से वहां के दौरे कैंसिल किए? पाकिस्तान में होते हुए वो इस्लामाबाद का दौरा कैंसिल कर देते हैं। छुट्टी दी भिखारियों ने, पूरा दिन छुट्टी थी, लोग सारे कचहरियों में पहुंचे हुए, बड़े में रश है वहां से। रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने ट्वीट भी आई थिंक किया कि कचहरी में लोग पहुंचे हुए, लेकिन कह रहे हैं जी फवाद चौधरी को नहीं पहुंचा सकते क्योंकि सड़कें बंद हैं, क्योंकि वो आ रहे हैं यूएई के सदर। वो भी अल्लाह ने किया। अल्लाह ताला असल में ना खुदा के थोड़ा नहीं मारते, मेरे वालिद साहब कहा करते थे, मत मार देते हैं। इनकी मत मारी गई है, इनके सर पे किसी थोड़ा लगने की जरूरत नहीं, इनकी मत मारी गई है। इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं कि अल्लाह ताला फिर बेनकाब कर देते हैं। और फवाद चौधरी पेश कर दिए गए हैं अदालत में बिलाखिर। और ये जरा आप वीडियो मुलाहिजा करें। मेरे पाकिस्तानियों, ये हाफिज साहब के पास क्या ऑप्शन है? देखें, हल्क बगलोल जो है ना, पाकिस्तान में नफरत का निशान बन चुका है। लोग, मैं इसका नाम जान के नहीं लेता, रिटायर हो गया, सारे नाम ले रहे हैं, मुझे कराहत महसूस होती है इसका नाम लेते हुए। ये नफरत की अलामत बन गया है ये शख्स इस मुल्क में, और फिर अपने टट्टू के जरिए मीडिया में चलवाता है कि मैं अब किताबें पढ़ूंगा आराम से, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। 6 साल तुम पाकिस्तान की बजाते रहे, तब किताबें पढ़नी थी, तब किताबें पढ़ के अगर फैसले करते तो शायद बेहतर फैसले हो जाते हैं। अपनी जाहिलियत की वजह से, अपनी कम इल्मी की वजह से, और गद्दारी तो चलो की ही की है, लेकिन जाहिलियत और कम इल्मी की वजह से भी बहुत सारे गलत फैसले किए हैं। जाहिलियत और कम इल्मी की वजह से तुम इसहाक डार को एयरफोर्स के जहाज में बिठा के यहां लाए थे, जिसने पाकिस्तान की मैशत का पट्टा बिठा दिया है। यहां से निकलते निकलते 10 साल लगेंगे, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी, जो यहां इसहाक डार ने किया है। ये इसको कौन लेकर आया था? यही हल्क बगलोल। अब कहता जी मैं किताबें पढ़ूंगा। और भाई अल्लाह के बंदे, तूने किताबें पहले पढ़नी थी, अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं, मुल्क डूब गया है। अब तो किस लिए किताबें पढ़ेगा भाई? तो आते हैं असल चीज की तरफ। हाफिज साहब के पास 2 ऑप्शन है। बगलोल के रास्ते पर चलें
اور دنیا بھر کی لانتیں اپنے مقدر میں کر لے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اقتدار میں تو رہ لیں گے۔ 8 سال کا منصوبہ ان کا اقتدار میں رہنے کا، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، 64 سال کی ایج تک ہیں، 8 سال کا منصوبہ ہے، اقتدار میں رہ سکتے ہیں۔ اقتدار مل جائے گا، عوام سے ایسی نفرت ملے گی کہ آپ پچھتائیں گے۔ اب تک نظر آ رہا ہے کہ اسی رستے پہ چلا جا رہا ہے، آگے آپ بدل لیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہوں، جو زیادتی کر رہا اس کے ساتھ لڑو۔ ہماری بات اتنی سی لڑائی، آپ زیادتی کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ لڑائی ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو لڑائی ختم، اور قرآن کے حکم کے مطابق آپ کی صلح کروا دی جائے گی۔ یا آپ کے پاس دوسرا راستہ ہے۔ پاکستان کا 66% نوجوان کیا سوچ رہا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ایک زبردست تھریڈ لکھا ہے سعد سعید صاحب نے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ پڑھیں۔ یہ ایگزیکٹ سوچ ہے جو آج کے نوجوان کی ہے، یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ صحیح فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میری نسل نے 2007 سے 2011 کا پاکستان بھی دیکھا ہوا ہے، جس میں دہشت گردی کی انتہا تھی۔ میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ ایسا ماحول بن گیا تھا کہ میں اور میرا دوست ایک دفعہ جب ایک جنرل صاحب کو آئی تھنک صدر کے قریب کہیں ان کی گاڑی دھماکہ ہوا تھا اور وہ اس میں شہید ہو گئے تھے، ایسی خوف کی فضا تھی کہ ہم ایک دفعہ واک کر رہے تھے صدر میں، تو داڑھی والے دو لوگ جنہوں نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، اس قدر سٹیریوٹائپ ہو گیا تھا کہ میرے دوست نے مجھے کہا یار یہ بندہ اس طرف آ رہا ہے، تھوڑا سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اس قدر خوف کی فضا تھی، یہ میں آپ کو وہ ٹائم بتا رہا ہوں۔ تو اب آگے آپ نے پڑھنا ہے۔ ہم نے 2007 سے 2011 کا پاکستان بھی دیکھا ہوا ہے، جس میں دہشت گردی کی انتہا تھی۔ آئے روز پشاور، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی میں خود کش دھماکے ہوتے تھے، جن میں 50 لوگ شہید ہو جاتے تھے۔ 12 مئی، 18 اکتوبر، 3 نومبر اور 27 دسمبر جیسی کئی تاریخیں ہمارے لیے محض تاریخیں نہیں بلکہ خون میں ڈوبے ہوئے دن ہیں۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام، مشرف دور کی مصنوعی ترقی کے غبارے سے ہوا نکل چکی تھی اور عالمی اقتصاد بازاری تھی۔ لوڈ شیڈنگ کا بدترین دور کا آغاز ہو چکا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے پاکستانیوں کہ ساری رات ہم جاگا کرتے تھے۔ کراچی گینگ وار میں ڈوبا ہوا تھا۔ فروری 2009 میں سوات کو ٹی این ایس ایم جو کیا گیا کہ آگے سرنڈر کیا گیا۔ اکتوبر 2009 میں جی ایچ کیو پر حملہ ہو چکا تھا۔ آئے روز اخبارات میں پڑھنے کو ملتا تھا کہ طالبان مارگلہ تک پہنچ چکے ہیں اور اسلام آباد میں ان کا قبضہ ہونے کو ہے۔ 2009 خزاں میں لاہور کے اسکول بند کیے گئے دہشت گردی کے خوف کی وجہ سے۔ مارچ 2009 میں سری لنکن ٹیم پہ حملے نے ہم سے کرکٹ تک چھین لی، اور اگست 2020 میں سپاٹ فکسنگ سکینڈل نے ہم سے ہمارا مان اور وقار وہ بھی چھین لیا۔ اس سب پہ 2010 کی تباہ کن سیلاب تھے، جنہوں نے خیبر سے جنوبی پنجاب اور جنوبی پنجاب سے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی کی ہولناک داستان لکھ رکھی تھی۔ ریمنڈ ڈیوس نامی قومی ہزیمت اور سانیہ بھی مارچ 2011 میں ہم پہ گزرا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اوپر بیان کردہ پورا شوب حالات کے باوجود بقول فیض یہ شہر اداس اتنا زیادہ تو نہیں تھا، بلکہ تب تو ہر سانحے کے بعد اور ہر آفت کے سامنے ایک عجیب سا ولولہ اور امید ہوتی تھی کہ ہم اس سے نکل جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، ہم اپنا قلب سنواریں گے۔ اور اس امید کا اظہار ہم نے 30 اکتوبر 2011 کی شام اور 25 دسمبر 2011 کی رات کیا تھا، جب ہم نے دنیا کو دکھایا کہ ہم میں ایک ایسے شخص کی قیادت میں متحد ہیں جس کی آنکھوں میں بھی وہی خواب ہیں جو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ایک بہتر مستقبل، ایک نئے پاکستان کا خواب۔ لیکن اب تو فرد پہ ایسی مایوسی، اداسی، پسماندگی، بے دلی اور بدزنی میں ڈوبا ہوا ہے جس کی کوئی مثال کم از کم ہماری زندگی میں نہیں۔ اور یہ کیفیت کسی ایک عمر کے لوگوں تک محدود نہیں، نو عمر لڑکے لڑکیوں سے لے کر 60-70 سال تک کے لوگ بد دل نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کی آواز ایک ڈھارس ضرور ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ عوام ایک ناقابل یقین اکثریت امید کھو بیٹھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نادانی، حماقت، بھول پن یا نیک نیتی کی وجہ سے لوگوں کو امید نما وہم یا شک ملی خوش فہمی تھی کہ چند اور لوگ بھی بہتر مستقبل کے خواب کی تعبیر کے سفر میں ہمارے ہم سفر ہوں گے۔ لیکن پھر یہ حماقت کی ہنڈیا اور بھول پنے کا وہم ٹوٹ گیا، آنکھ کھلی، سروں پر ڈنڈے پڑے اور سرے بازار چھترول ہوئی، تو وہم ختم ہوا کہ یہ شریک سفر نہیں، اور یقین ہو گیا کہ یہی چند اور تو خواب کی تعبیر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ یہی انکشاف ہی اس بددلی اور مایوسی کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا کہ چند اوروں کو اور کیا چاہیے، ان کو کیسے سمجھ آئے گی اور شاید آئے گی بھی یا نہیں۔ ہم نے بہت سے سخت موسم جھیلے، بہت مصائب کا سامنا کیا، لیکن اب کے لگتا ہے کہ یہ یاسیت کا موسم پچھلے سب موسموں پہ بھاری ہے۔ کیا ہم اس کو جھیل پائیں گے؟ کیا ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے؟ کیا نئی صبح ہوگی؟ ایسے ہی کئی سوالات ہیں
جن کا جواب سوچنے کی بھی اب ہمت نہیں پڑتی کیونکہ شاید ہمیں جواب معلوم ہے۔ میں اس کو بڑے آسان الفاظ میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اس قدر مایوسی کے باوجود بھی قوم کو یہ یقین تھا کہ جہاں عمران خان اٹھ رہا ہے، اور میں یہ بات پہلے کر چکا ہوں، ایک طرف عمران خان کا رائج تھا اور ایک طرف ہمارے ادارے کے بارے میں یہ رائے تھی کہ وہ بھی کرپشن کے خلاف ہے اور اب نظام کو بدلنا چاہتا ہے۔ عوام والہانہ ادارے کی طرف بھی لپکی اور عمران خان کی طرف بھی لپکی، لیکن جب 9 اپریل کی اس رات کو ادارے نے عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا، ادارہ وہی سارے فیصلہ سازوں کی بات کر رہا ہوں، میں پھر دہرا رہا ہوں، ادارے نے عمران خان کی پیٹھ پہ جب چھرا گھونپا اور عمران خان کو بڑے مجمع میں لوگوں کو بتانا پڑا کہ میرا سپہ سالار ہی میر جعفر نکلا، غدار نکلا، یہ بتانے سے پہلے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ اور وہ کیسے؟ 10 اپریل کی رات کو لوگ خود نکلے تھے۔ عمران خان نے تب تک کسی کو نہیں بتایا تھا، کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ کیا عمران خان نے 9 اپریل سے پہلے کہا تھا میرا سپہ سالار میر جعفر ہے؟ بتائیں مجھے، کیا رجیم چینج سازش کی اس طرح کھل کے سامنے آئی تھی؟ کیا ارشد شریف نے وہ کون تھا والا پروگرام کر دیا تھا؟ کیا ہم لوگ آپ کو بتا رہے تھے کہ نیوٹرل کا ننگا ناچ کیسے جاری ہے؟ کیا ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عمران خان کو اب قتل کروا دیا جائے گا؟ ابھی کچھ بھی نہیں پتا تھا، 25 مئی نہیں ہوا تھا۔ 10 اپریل کو لوگ خود نکل آئے کیونکہ لوگ تب خود ہی یہ سمجھ گئے تھے کہ اصل مسئلہ کہاں پہ ہے، پیٹھ پہ چھڑا کس نے گھونپا ہے۔ سیاستدانوں کے خلاف لوگ کبھی نہیں نکلتے۔ میرا چیلنج ہے، آپ مہنگائی کے خلاف لوگوں کو نکال کے دکھائیں، نہیں نکلیں گے۔ مہنگائی، غربت، بے روزگاری، ناانصافی کے خلاف نہیں نکلتے لوگ اب برائی کی جڑ کو سمجھ چکے ہیں۔ طاقتور عہدوں پہ بیٹھے ہوئے چند چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ برائی کی جڑ ہیں، لوگ ان کے خلاف نکلے تھے۔ ہینڈ آن ہارٹ میں آج آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے یہاں پہ، کوئی مارخور، کوئی ہمارا بھی چینل رڈار پہ تو ہے ہی، آپ کو ذمہ داری ملی ہوئی ہے پاکستان کے بارے میں سوچ کے نا، میرا یہ جو پارٹ ہے نا ویڈیو کا، یہ حافظ صاحب تک اسی طرح ہو بہو پہنچا دیں جو میں نے آپ کہنا ہے۔ حافظ صاحب آپ کو کھل کے کہنے لگا ہوں، لگی لپٹی لگائے بغیر، آپ کو درد پاکستان کا اگر میرے آواز میں محسوس نہیں ہوگا تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، قوم انشاءاللہ ضرور محسوس کرے گی۔ میں آپ کو واضح بتا دیتا ہوں، اس قوم کو سب سے بڑا شوق جو لگا ہے اور جو مایوسی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری وہ فوج جو ہمارا مان ہے، ہمارا پیار ہے، وہ کیسے چوروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، وہ کیسے امریکہ کے سامنے لیٹ گئی، وہ کیسے بھارت کی بالادستی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے اور کشمیر کو بھولنے کے لیے تیار ہے، وہ کیسے پیٹھ میں چھرا گھوم سکتی ہے کیسے بندے کے جو قوم کے لیے اتنا درد رکھتا ہے، جو ساری زندگی قوم کے نام وقف کر چکا ہے، اور وہ ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں۔ یہ درد ہے اس قوم کا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ زرداری، نواز شریف یہ میٹر ہی نہیں کرتے اس قوم کے لیے، ان کو کبھی ووٹ ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، کبھی نفرت ہوگی، کبھی محبت ہوگی۔ قوم کو دکھ یہ ہے، جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، نفرت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ محبت بہت زیادہ ہو گئی تھی 2011 کے بعد، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، خدا رہا یہ جو آپ کو رپورٹیں دیتے ہیں کہ سب سوشل میڈیا پہ ہے، حافظ صاحب ایک بار حلیہ بدل کے نا پاکستان کی کسی مارکیٹ میں چلے جائیں اور پوچھ لیں کہ رائے کیا ہے لوگوں کی، رجیم چینج آپریشن کے پیچھے اصل کون کردار ہے، کسی سے پوچھ لیں، کسی ان پڑھ سے پوچھ لیں، کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا۔ حسین حقانی سے نہ پوچھئے گا، ٹھیک ہے؟ پاکستان کی عام پبلک کی بات کر رہا ہوں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ ایک بار یہ کام ضرور کریں، آپ کے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ قوم جس طرح بددلی اور مایوسی کا شکار ہے، اس کو سمجھ لیں اور باجوہ کے رستے سے ہٹ جائیں اور حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہو جائیں گے۔ 90 دن میں الیکشن ہوں گے ملک میں، دڑام سے یہ بھی حکومت گر جائے گی تو سارے الیکشن بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو آزاد کریں، عدلیہ کو آزاد کریں۔ یاد رکھیں کہ ایک دن ہو سکتا ہے عمر عطا بندیال بھی اپنے ڈیتھ بیڈ پہ نا اپنی کتاب کی رونمائی کروا رہا ہو، جس میں لکھا ہو کہ کیسے رات کو عدالتیں کھلوا کے ہم سے یہ اسمبلی بحال کروائی گئی تھی اور کس طریقے سے اس کے بعد آئین پہ شب خون مارا گیا تھا۔ کسی دن کتاب ہو سکتا ہے وہ لکھ دیں تو آپ کی نسلیں ادھر ہی ہوں گی، آپ بھی ہو سکتا ہے تب حیات ہوں۔ کیا چاہیں گے کہ وہ دھبا جو بغلول لگا گیا ہے وہ آپ کے بھی اوپر آئے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ قوم مایوس ہے اور یہ مایوسی بڑھتی گئی تو یاد رکھیے گا کہ دشمن بڑا روتھلس ہے، آپ جتنی مرضی اپیزمنٹ کر لیں، اگر اس کو کاری وار کرنے کا موقع مل گیا وہ کر جائے گا، اور اگر قوم ہی ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔